अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ उसमें कोई नया फैसला, कोई बहुत बड़ा फैसला तो नहीं किया गया। वही फैसला जो पहले किया हुआ है पीडीएम ने कि लॉन्ग मार्च होगा 23 को, उसको ही बरकरार रखा गया। नई कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये हम सहाफ़ी लोग भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कोई बड़ा फैसला, कोई नया फैसला नहीं आया पीडीएम का, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पेशली, कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना है, किस तरह हटाना है, कब हटाना है, इस पे कोई बात नहीं हुई। जबकि 12 जनवरी को मौलाना फजल रहमान के पास आए थे शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ यही तजवीज़ लेकर आए थे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, इमरान खान को हटाना चाहिए। और मौलाना ने ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ के साथ ये बात कही भी। आप लोगों ने उस दिन लाइव मैंने की थी ब्रीफिंग, जिन्होंने वो सुनी होगी तो उनको याद होगा कि मौलाना ने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तजवीज़ आई है, शहबाज साहब ने दी है, इस पर हम 25 जनवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास में गौर करेंगे। कल जो इजलास था वो एजेंडा उसका लॉन्ग मार्च तो था ही, लेकिन उसके साथ तहरीक अदम एतमाद भी था। लेकिन पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद हैरत हुई जब मौलाना फजल रहमान ने ब्रीफिंग दी। मौलाना साहब बहुत कॉन्फिडेंस में थे, बिल्कुल पुरएतमाद लग रहे थे। अगर मौलाना के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होती अंदर इजलास में, या मौलाना की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होता, तो मौलाना का मूड इस तरह बिल्कुल हशाश बशाश न होते। मौलाना गुस्से में होते हैं तो मौलाना का गुस्सा ज़ाहिर होता है चेहरे पे, और जब मुतमईन होते हैं तब भी ज़ाहिर होते हैं। तो कल मौलाना साहब मुतमईन भी लग रहे थे, लेकिन फ़ैसला भी कोई बड़ा नहीं किया। इस तरह पहले भी एक आधा इजलास ऐसा हुआ है, मौलाना से मैंने पूछा भी था, लेकिन कल मैं नहीं पूछ सका मौलाना से। लेकिन पीडीएम के बाकी कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हुई है कि कहानी क्या है। वो आज कहानी में बताऊंगा कि क्यों मौलाना साहब मुतमईन भी थे और फैसला भी बड़ा नहीं हुआ। क्या तहरीक अदम एतमाद पर बात वाकई नहीं हुई, या बात छुपाई जा रही है? फिलहाल ये अब इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा प्लान को। तो मेरी इतला ये है, इंफॉर्मेशन ये है कि प्लान है पीडीएम के पास तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। मौलाना साहब ने कहा कि ये अपोजिशन की तमाम जमातों से मुशावरत करेंगे, और सब जमातें जब मुतमईन होंगी और फिर कैलकुलेट करेंगे नंबर गेम, ये वो नंबर पूरे हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद पर इस पर हम मुशावरत करेंगे। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन ये थी कि तहरीक अदम एतमाद पर सीरियस गौर किया जा रहा है, पीडीएम में भी किया गया है। कहानी किस तरह है? क्या ये पीडीएम के लोग, पीडीएम की जमातें, क्या इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत की, काफ लीग, एमक्यूएम, बीएपी या जीडीए, क्या इनका आसरा कर रही हैं कि ये आएंगे हुकूमत को छोड़ेंगे तो फिर इमरान खान की धर्म तख्ता हो जाएगा और इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी या वजारत उज़्मा चली जाएगी? ऐसा नहीं है। मैं भी ये इस पे डिस्कस करता रहा हूँ, और मैं भी ये पहले ये समझ रहा था कि शायद इत्तेहादियों को, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का दबाव इत्तेहादियों पे नहीं होगा। पीडीएम ये कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है, मौलाना भी कह रहे हैं, और के पी के का जो बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज़ का रिज़ल्ट आया वो भी बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानबदार हो गई है। लेकिन बात यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के गैर जानबदारी की वजह से पीडीएम ये समझ रहा है कि अब दबाव नहीं होगा इत्तेहादी जमातों पर, काफ लीग पर और एमक्यूएम पर और इन लोगों पर? ऐसा नहीं है। इनकी उम्मीद ज़्यादा नहीं की जा रही, बल्कि कहानी कुछ और है। कहानी ये है व्यूअर्स, जो नई खबर मेरी बात हुई है, ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कहानी यह है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रही है नून लीग, मुस्लिम लीग नून। और मैं बावसूख ज़राए के हवाले से ये खबर दे रहा हूँ कि नून लीग कहानी बना रही है तहरीक अदम एतमाद की, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। वो किस तरह बना रही है कि नून लीग के साथ पीटीआई के बहुत सारे लोग, अभी तादाद में नहीं दे पा रहा, लेकिन इतनी तादाद है
کہ حکومت گر جائے گی عمران خان کی، اگر وہ نون لیگ میں چلے گئے تو نون لیگ کا ساتھ دیا تو وہ لوگ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے، 2-3 درجن سمجھیں لوگ ہیں جو راؤنڈ اباؤٹ اتنے ہیں، 2-3 درجن جو پی ٹی آئی کے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی میں شامل ہے، وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی بہت بڑی تعداد ہے، تو وہ نون لیگ کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور نون لیگ پی ڈی ایم کی قیادت کو مسلسل بریف کر رہی ہے۔ یہ بات ڈسکلوز نہیں کی جا رہی، یہ میڈیا میں خبریں آئیں گی کون کون رابطے میں ہیں، یہ تو خبر میں دے رہا ہوں، چلے میں خبرو آدمی ہوں، صحافی ہوں، میں کوئی پی ڈی ایم کا عہدیدار نہیں ہوں کہ میں تھوڑا سا اتنا بھی رکھ جاؤں، لیکن خبر آئی ہے میرے پاس تو میں صحافی بھی ہوں تو میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت سارے ارکان، 2-3 درجن ارکان قومی اسمبلی وہ رابطوں میں ہیں جو عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی نون لیگ اس پہ ورک مزید کر رہی ہے، اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس پر بات کی جائے گی، اس پر نون لیگ لیڈ کر رہی ہے۔ نون لیگ پر مولانا صاحب نے چھوڑ دیا ہوا ہے کہ نون لیگ اگر اس پہ کرتی ہے کام تو کر لیں، اور یہ لوگ ٹکٹ کے آسرے والے ہیں جن کو نون لیگ نے ٹکٹ آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹ دینے کا عندیہ دیا ہے کہ جی آپ آ جائیں، عمران خان کا بھی تو 3 سال 3.5 سال آپ نے عمران خان کے ساتھ حکومت میں گزار لیے، اقتدار میں مزے لوٹ لیے، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو، کیونکہ وہ الیکٹیبلز بھی تو ہیں نا، نون لیگ کو بھی تو چاہیے الیکٹیبلز پنجاب میں، تو ان لوگوں کو آسرا امید ٹکٹ کی دی گئی ہے، اس لیے وہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو لیے تیار ہیں، اور جب وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا دباؤ نہیں ہوگا، تو یقینی طور پر تحریک عدم اعتماد جو ہے عمران خان کے خلاف، اسپیکر کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، وہ کامیاب ہو جائے گی۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ سیریس ہے، اپوزیشن کے پاس انڈر کنسیڈریشن ہے وہ، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو 4-5 دن پہلے جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے بعد میری اسٹیئرنگ کمیٹی میں شریک رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں میری، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ہم نے سفارش تیار کی ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے لیے، وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس جو 25 کو کل ہو گیا اس میں پیش کریں گے، اور ہم نے سفارش یہ تیار کی ہے کہ پہلے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے، بلکہ پہلے اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم کے خلاف فوراً تحریک عدم اعتماد لائی جائے، پھر کیونکہ ہمارے نمبر اگر پورے ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے نہیں کرتی، ناکام ہمیں بناتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے اپنے حال پہ، تو یہ سارا سین کلیئر ہو جائے گا ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر۔ یہ جب اگر انڈر کنسیڈریشن نہیں تھا، زیر غور نہیں تھا، یہ معاملہ نہ ہوتا پی ڈی ایم کے تحریک عدم اعتماد اناؤس چینج کا، تو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے سفارش کیسے تیار کی؟ سیدھی سی بات ہے، اور پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے سفارش تیار کر کے دی ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ زیر غور آیا ہے، سیریس زیر غور آیا ہے، اس کو ڈراپ نہیں کیا گیا میری انفارمیشن کے مطابق کہ یہ معاملہ ابھی موجود ہے، لیکن مولانا صاحب سے جب ہم نے پوچھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی خاص اس کو خاطر میں نہیں لایا، ایسے فیل دیا مولانا صاحب نے بریفنگ میں کہ جیسے یہ اتنا معاملہ ڈسکس ہوا ہی نہیں ہے اور بس اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں گے، اس طرح کر کے گول کر دیا، کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اس سوال میں مولانا صاحب نے۔ تو دوسرا سوال میں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا، لیکن میں نے تھوڑا سا کلیئر نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، کہاں پہ کھڑی ہے، کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، نیوٹرل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس طرح نہیں پوچھا، بلکہ میں نے تھوڑا سا گھما پھرا کے سوال کیا، تو مولانا صاحب نے اس کا بھی جواب کہا کہ میں نے کہا تحریک عدم اعتماد جو آپ لانا چاہ رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ
اب سائڈ پہ ہو گئی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے، اس طرح کا سوال تھا. تو انہوں نے کہا میں تحریک عدم اعتماد کے بارے میں ابھی جواب دے چکا ہوں. تو مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی، یعنی وہ بھی جواب نہیں دینا چاہا. اسٹیبلشمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہ ہوئی ہوتی تو مولانا صاحب میرے سوال پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول پڑتے. پہلے بولتے رہے ہیں، نواز شریف بھی، مولانا صاحب بھی، لیکن کل مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے سے بھی گریز کر گئے کہ معاملات بن رہے ہیں تو بننے دیں، بگڑ نہ جائے. دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ ہو گئی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے، تو کیوں بات کریں ان کے خلاف. دوسرا یہ کہ نون لیگ نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ فی الحال اس پہ مزید کوئی ڈسکشن نہ کریں، اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ان کی، اس پہ مزید کام کر کے فائنلائز کر کے نمبر گیم پوری کر کے اس کے بعد ہم میدان میں اتریں اور عمران خان کو پھر ہٹائیں. کیونکہ اپوزیشن جو ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں پر اعتماد بھی لگ رہی ہیں کہ عمران خان جائیں گے اور جلد جائیں گے. 23 مارچ سے پہلے یا بعد میں، مطلب یہ دھرنا ایسے تو نہیں لے کے آ رہے نا اپنا. مہنگائی مارچ جو ہے اسلام آباد، 1 مارچ مولانا لے کے آئے تھے 2019 میں، اکتوبر میں، تو اس کا بھی کوئی خاص کوئی رزلٹ نہیں آیا. حکومت نہیں گری. مولانا سے کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے، کمٹمنٹ کی گئی تھی، وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو اب دوبارہ مولانا صاحب، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب دوبارہ بھی ایسے ہی آئیں گے اور خالی چلے جائیں گے، مارچ لے کے آئیں گے اور پھر ادھر سے اسی طرح ہی چلے جائیں گے 2019 کی طرح؟ تو میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اس دفعہ کوئی اس طرح آسانی سے جائیں گے. یا تو پہلے عمران خان جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی 23 مارچ سے پہلے، اور یا پھر حکومت کو گھر بھیج کر پھر یہاں سے اٹھیں گے. اور دھرنے کا بھی پلان ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھرنے کا بھی پلان ہے اپوزیشن جماعتوں کا، پی ڈی ایم کا. کتنے دن کا ہوگا؟ کیونکہ اوپر سے رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان شریف بھی آ رہا ہے. تو کتنے دن کا ہوگا؟ 1 دن کا ہوگا، 2 دن کا ہوگا، 4 دن کا ہوگا، 5 دن کا ہوگا، یا 8 دن کا ہوگا؟ میں نے تو حیدری صاحب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں نے کہا رمضان شریف بھی آ رہا ہے اوپر سے، تو پھر کتنے دن بیٹھیں گے؟ حفاظ کرام ہوں گے بہت سارے جنہوں نے تراویح رمضان پڑھانا ہوتا ہے، ختم پڑھانے ہوتے ہیں. تو مولانا حیدری صاحب نے کہا کہ دیکھیں، اتنے پیچھے حفاظ کرام اتنے موجود ہوں گے کہ وہ تراویح پڑھا سکے مسجدوں میں. سارے تو نہیں آتے نا، تو تراویح پڑھانے والے پیچھے ہوں گے، باقی لوگ ادھر جو دھرنا دیں گے وہ بیٹھیں گے، چاہے رمضان ہو جائے کچھ بھی ہو. لیکن اس طرح کا پلان ہے. کہاں بیٹھیں گے؟ ڈی چوک پہ بیٹھیں گے یا جہاں پہ آزادی مارچ بیٹھا تھا؟ اس کا تعین کر تو لیا گیا ہے لیکن ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا. اس کا تعین اناؤنس کیا جائے گا جگہ مارچ میں، یہ طے کیا گیا ہے. تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ نون لیگ لیڈ کر رہی ہے. نون لیگ پی ٹی آئی کے بندے توڑنے میں لگی ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھی توڑنے میں لگی ہوئی ہے، اور ان کو ٹکٹ کا آسرا دیا جا رہا ہے. اور بہت سارے 2-3 درجن ارکان نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں. خبر یہ ہے، اور وہ جب فائنلائز ہو جائے گا تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی اور ان کو پھر ہٹایا جائے گا. اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مارچ تبدیلی کا مہینہ ہے، کیونکہ حکومت کے اتحادی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مارچ جو ہے، آنے والے 2-3 مہینے بہت امپارٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے امپارٹنٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکومتی لیول پر کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے کی جو تبدیلی ہے وہ ہونی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.